मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देवबंदियों में जो पीर रूहानी आमिल बन गया ना, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाला, उसके तो लॉटरी, उसकी तो चमत्कार हो गई। उसकी क्या हो गई? चमत्कार। उससे तो अकीदत भी, मोहब्बत भी, उसके तो बस नहीं चलता, तलवे चाटना शुरू हो जाए। आजकल लंदन पहुंचे हुए हैं फूको वाली सरकार, पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हुए हैं। तो जो चिन चुड़ैल भूत भगाने वाला बन गया, वो तो भगा नहीं सकता, वो ये बता दूं आपको मैं, वो सिर्फ नफ्सियाती एक खेल होता है। बल्कि जिन चुड़ैल भूत आते ही उन लोगों पे हैं जो जाते हैं इन लोगों के पास। अब इस पे मैं नहीं आऊंगा, फिर मैं इस पे मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। इसी तरह वो लोग भी मशहूर हो जाते हैं देवबंदियों में जो सरसों के तेल के फजाइल बयान कर रहे होते हैं। ठीक है ना, सरसों का तेल थोड़ा सा यहां लगाएं, फिर थोड़ा सा यहां लगाएं, यहां लगाएं, नाखून पे लगाएं, तो 70 बीमारियों से आपको क्या मिल जाएगी? शिफा। इनकी भी चमत्कार हो जाती है। फेंकते रहो, बैठ के फेंकते रहो। तुम फेंको जरूर, लेकिन मजहब का लेबल मत लगाओ खुदा के लिए। फेंकने पर बहुत से लोग बहुत कुछ फेंक रहे हैं। ये दाढ़ी टोपी रख के और फिर उसमें पीरो मुर्शिद बन के ये नहीं फेंको यार। इस्लाम में सरसों के तेल की कोई फजीलत बोलो नहीं है। वो ये कह सकते हमने ये थोड़ी कहा कि इस्लाम ये कह रहा है। यार आपका जो गेटअप है और आप जो पीरो मुर्शिद बने हुए हो, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखा के सरसों के तेल के फजाइल बता रहे हो, तो लोग उसको जोड़ते किससे हैं? इस्लाम से। तभी तो आपका मंजन बिकता है और आपके सरसों के तेल भी बिकते हैं और आप करोड़पति बन जाते हैं। तो देख लो आप, नक्श है ये, फलाने का नक्श है ये, इसका नक्श है, और यहां लगा लें, तलवों पे लगा लें, यूं थोड़ा सा लगा लें। बे औलादों को मंजन दे रहे हैं औलाद के। ये इन लोगों की दुकान दबा के चलती है। नहीं चलती तो बेचारे जो उलमा है ना, सही सीधे सादे तौहीद परस्त उलमा, उनकी नहीं चलती, उनकी नहीं चलती। जो तौहीद परस्त उलमा है, इल्मी काम कर रहे हैं, मदरसों में बुखारी पढ़ा रहे हैं, मदरसों में फिक़ा पढ़ा रहे हैं, उनका बस उनके ज्यादा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम चले। लोग कहते हैं ना इसकी फूक में ताकत है, ना ये कोई सरसों के तेल के फजाइल बयान कर रहे हैं। देखो, अब मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मजहबी लोग जो है ना, मजहब का मंजन इल्म की बेस पे बहुत कम बिकता है। क्योंकि कोई सही मुफ्ती आलिम होगा ना, वो आपको आखिरत के बारे में ज्यादा गाइड करेगा वो, और आखिरत की लोगों को शौक है नहीं। लोग कहते हैं मजहबी आदमी भी हमें बताए कि 4 शादियों की ताकत कैसे पैदा होती है। ये भी आजकल मजहबी लोगों के काम है। ये वाली ये चीज खा लो, ये खा लो, और ये जबरदस्त, फिर हदीसें भी फिट कर रहे होते हैं उसके ऊपर। ये मुझे इस पे गुस्सा आता है। तो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए तुम कुरान और सुन्नत का इस्तेमाल क्यों करते हो? और ये खा लो, वो खा लो, और सरसों के तेल यहां लगाएं, आपने यहां भी लगाएं, और नाखूनों पर भी लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके सब जगह लगा लिया, तो कितनी बीमारियों से शिफा? 70। कोई हजरत जी से पूछे 70 का नाम तो लिख दे खाली, तू 30 का भी नाम लिख दो ना, मैं मान जाऊंगा मैं। तो अब क्या हो रहा है कि इल्म की बेस पे फजीलत हासिल हो, क्योंकि मजहब का टॉपिक दुनिया नहीं है। इस हैसियत से तो दुनिया है कि मुसलमानों को दुनिया में तरक्की मिले, इस हैसियत से तो है, लेकिन एक एक जुजियात में कुछ बेसिक उसूल तो कुरान ने बयान कर दिए हैं। तभी हम अगर मजहब पे सही मानों में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली तरक्की करेंगे, हमारा रुख सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि मजहब आपको ये गाइड कर रहा हो कि गंजे के सर पे बाल निकालने का तरीका क्या है। ये थोड़ी हमें मिलेगा। ये किसका टॉपिक है भाई? हकीमों का, डॉक्टरों का। ये उनका टॉपिक है। गुर्दे से पथरी निकालना और वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाइल हैं। तो मैं बता रहा था कि मजहबी लोगों में जो सरसों के तेल के फजाइल बयान करें, और अल्लाह भला करे आपका जो जिन चुड़ैल भूत, उनको तो बड़ी कदर से लोग देखते हैं। तो मजहबी स्कॉलर का काम ये है नहीं। एक्चुअली मजहबी स्कॉलर का काम है आपको अल्लाह का कानून बताना, चाहे आपकी दुनिया का उसमें नुकसान ही क्यों ना हो रहा। कितने लोग हमसे मसला पूछते हैं, ये तिजारत हलाल है, हम कह देते हैं हराम है, कहते हैं मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। सही है ना? तो इसी वजह से वो सजदे भी नहीं करते, फिर वो पाँव को हाथ भी नहीं लगाते, लगाना भी नहीं है कहीं शुरू हो जाए तो। जबकि ये जो दूसरे स्कॉलर्स होते हैं, इनको सजदे भी हो रहे होते हैं, इनके बहुत झुके जा रहे होते हैं लोग, बस नाक रगड़ना रह गया होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका ये जहन में ये फतूर बैठ गया है कि इनके अकीदत से हमारे काम
بن جائیں گے, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو بھائی مذہب کا یہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ لوگ پیغمبروں پہ سب ایمان نہ لے کے آ جاتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اگر نوح علیہ السلام ان کو دنیا کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے تو 40-50 لوگ ایمان لاتے, پوری قوم ایمان لے آتی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اگر لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے, آپ صرف وظیفے دے رہے ہوتے, یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانا اور ان چیزوں میں لوگوں کو, لوگ اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہمارے نبی کی دعوت پر, تو آپ کو مکہ سے نکالتے؟ نہ نہ نہ, آپ جو آئے قوم کے خلاف. یہ چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت. لوگ کہتے اس سے تو ہم جب مذہب باپ دادا کا چھوڑیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی. توڑ دو بھائی. بلال حبشی ایمان لے کر آئے تو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. خباب ابن ارت ایمان لے کر آئے, گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. تو مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سرسوں کے تیل کے فضائل بولو نہیں ہے, وہ گنجے کے سر پہ بال نکالنا بولو نہیں ہے, وہ کرونا کے کہوے کہ کووڈ میں یہ والا کہوا پیئیں, یہ والا کہوا پیئیں, یہ نہیں ہے. جن چڑیل بھوت بھگانا منہ سے نہیں ہے. مذہب کا ٹاپک ہے اللہ کا قانون بتانا. اللہ کی نظر میں یہ حلال ہے, یہ حرام. ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب دیکھو مذہب کا ٹاپک ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا. لوگوں کو کس سے ملانا؟ اللہ سے. تو یہ کیسا مذہب ہے, وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے کٹا کے مذہبی اسکالر کے سامنے سجدے کروانا شروع کر دے؟ تو وہیں سے بات ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی, کہ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی عبادت سے ہٹا کے آپ کو مخلوق کی عبادت پہ لگا دے. یہ غیرت کے بھی خلاف, اور اس میں ہماری انسلٹ ہے, مخلوق کی, انسان کی انسلٹ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا اس مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کمتر کے سامنے سجدہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا, تو سورج ہمارا نوکر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو ہمارے کام میں لگا ہوا ہو وہ خدمت گزار ہو گیا. تو آپ اپنے خادم کو سجدہ کرتے ہو ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ جو گائے میں نے بنائی یہ بھی تمہارے لیے مسخر کی ہے, تمہاری خدمت کے لیے. تو جب قرآن نے کہا نا یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے, تو تقدس ان تمام چیزوں میں ختم کر دیا. اب کوئی چیز مقدس نہیں ہے سوائے انسان کے, کیونکہ انسان اپنے ماتحت اور غلام اس کو کبھی مقدس نہیں سمجھتا. غلام اپنے آقا کو مقدس سمجھتا ہے, مولا اپنے خادم کو مقدس نہیں سمجھتا. تو اللہ نے کہا پوری کائنات انسان کی خادم ہے, لہذا اس پوری کائنات کے لیے تم مقدس ہو. یہ کائنات اور گائے اور ان کی بنی ہوئی چیزیں تمہارے لیے مقدس نہیں ہے, تم مقدس ہو. اس کو گائے کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, سورج کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, چاند کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے. تو جو خدا ہمیں توحید سکھا رہا ہو, صرف میرے سامنے جھکنا ہے, وہ غیرت مند بھی ہے اور ہمیں رسپیکٹ بھی دے رہا ہے کہ جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے اسی کے سامنے جھکا رہا ہے. اور جو خدا ہمیں اپنے سوا کسی اور کے سامنے جھکانے کا آرڈر دے رہا ہے, اس کا مطلب اس میں غیرت بھی نہیں ہے اور یہ ہماری انسلٹ بھی بولو کر رہا ہے, یہ ہمیں ہماری بھی توہین کر رہا ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے جو شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, ویسے جیسے آسمان کی بلندیوں میں سے گرا زمین کی پستیوں میں چلا گیا. ہم سب سے مقدس ہیں بھائی اس کائنات میں, کوئی جھکے گا تو ہمارے سامنے جھکے گا اس مخلوق میں. سورج ہم ہمارے سامنے سجدہ کرے, آگ ہمارے سامنے, یہ بت ہمارے سامنے سجدہ کرے جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں, یہ ہمارے, جب ہم مندر میں جائیں یہ جھکے ہمارے سے, یہ ہمیں سلام کریں, نمستے, یہ ہمیں سلام کریں. ہم نے ان کو بنایا ہے تو یہ ہمیں سجدہ. ہم کس کے سامنے جھکیں گے بھائی؟ اللہ کے سامنے. ہم مزار کے سامنے نہیں جھکیں گے, قبر کے سامنے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بس خلاصہ کہ اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا اور بتایا میرے جیسا کوئی نہیں ہے, لہذا میری عبادت کرو, اور عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہوں. اسی عبادت میں اس اللہ نے بتایا بھی
کہ میری عبادت تم نے کرنی ہے اور عبادت کا طریقہ بھی اس اللہ نے بتایا. تو اگر اللہ نہ بتاتا, ہم خود سے عبادت کے طریقے وضع کرتے, تو ہم لوگوں کو بتوں کی عبادت پہ لگا دیتے, مزاروں کے طواف پہ لگا دیتے, پیر و مرشد کے پاؤں کے تلوے چاٹنے پہ لگا دیتے, جیسے کہ دنیا نے لگا دی. لیکن چونکہ اللہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تو اللہ نے ہمیں عبادت پہ لگایا. کیا خوبصورت عبادت ہے, 5 ٹائم نماز پڑھو, 5 ٹائم نماز پڑھو. یہ کس کا قانون ہے بھائی؟ اللہ کا. کتنا مزیدار, کتنا اٹریکٹیو. پھر اللہ نے ہمیں لگا دیا بھائی سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالو. وہ زکوٰۃ کس کو دو؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جائے گی, غریبوں میں ڈیوائڈ کی جائے گی. پیسہ یہاں ہم نے اس کی جگہ صدقے کے بکرے لے آئے ہم, جس کا اللہ نے ہمیں کہا ہی نہیں, جس کا اللہ نے ہمیں, بولو نا کیا ہو گیا, تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو بکرا تو صدقہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, تو بکرا کیوں؟ تو یہی تو جواب ہے, جب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو بکرا کیوں؟ یہ تو میرا آپ سے سوال ہے. نہیں آئی سمجھ. لوگ کہتے ہیں تو بکرے میں کیا خرابی ہے؟ یہی خرابی ہے کہ جب کچھ بھی کیا جا سکتا تھا تو بکرے کی زندگی کو کیوں چھین رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو غریب کا اس میں فائدہ ہے بکرے کا, بکرے میں نہ جتنے کا بکرا آتا ہے آپ اتنے پیسے غریب کو دے دو, اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو غریب نشئی بھی ہوتے ہیں, گٹکے پان میں اڑا دے گا, پیسے دینے میں نقصان یہ ہے اس لیے ہم بکرا دیتے ہیں. تو بھائی غریب کو پھر بکرے سے زیادہ ضرورت راشن کی ہے, آٹا, دال, گھی, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو جتنے کا بکرا آتا ہے اتنے کا راشن ڈال دو. آپ کہہ سکتے ہو نہیں وہ راشن کو جو ہے نا وہ کھائے گا تو وہ کیٹو ڈائٹ کا آج کل ڈاکٹر بہت مشورہ دے رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں پروٹین والی غذا کھلائی جائے, اس کو بکرا کھلایا جائے. یہ دال وال کھائے گا تو جو ہے نا اتنی اول تو سوچتا کون ہے, پاگل ہو گیا. غریبوں میں تو پروٹین کی ویسے ہی کمی نہیں ہوتی. خیر, تو آپ نے کیا کیا, نہیں جی تو پروٹین تو کوئی بات نہیں, گائے کھلا دو, گائے سستی ہوتی ہے, اس میں ڈبل گوشت آ جائے گا, وہ غریب پورے خاندان کو کھلائے گا گائے کا گوشت. نہیں جی گائے کے گوشت میں بیماریاں ہیں, بکرا ہی کھلانا ہے, بکرے میں بیماریاں کم ہیں, تو ٹھیک ہے پھر خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو, پورا بکرا مہنگا پڑتا ہے, دکان سے خرید کے سستا. نہیں جی بکرا ہی کاٹنا, اس کا مطلب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, پھر تمہاری گوٹ سوئی اٹک گئی ہے بکرے پہ آ کے. یہ جاہلانہ عقیدہ ہے کہ بکرا کا خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا, اسلام میں جانور قربان کرنا صرف بقرہ عید میں اور عقیقے میں اور حج میں دم کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور حلال کرنا گوشت کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی عبادت نہیں ہے. نہ یہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اس سے بکرا ٹل گیا بیچارہ. تو پھر بقرہ عید کا کیا مقصد ہوا بھائی؟ دیکھو فقہا مسئلہ بیان کرتے ہیں, اور یہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے. آپ نے قربانی کا جانور باندھا ہوا تھا, 3 دن تک ذبح نہیں کیا, تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا, اب قربانی کا آپشن ختم, اب نہیں ہے. اب اس کو صدقہ کر دو, پورا گائے پکڑا دو کسی کو, کیونکہ وہ قربانی کے 3 دن ہی تھے, وہ ختم, اب یہ آپشن ختم. ہم نے پورے سال صدقے کے بکروں کے آپشن رکھے ہوئے. یہ جہالت ہے بھائی, کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی عبادت ہے, تو اس میں انسان ایڈیشن کرتا ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صدقہ کرو, پیسے دو. اور جن بکروں کو پنجروں میں قید کیا ہوا ہے نا صدقے کے بکروں کے نام پہ, خدا کی قسم ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. کئی دفعہ مجھے گاڑی روک کے مجھے خیال ہوا 5-10 روپے کا لوسن لے کے اس بکرے کو کھلا دوں. تو بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, تو کوئی کالی مرغی, کوئی کالا بکرا, کوئی سفید بکرا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. غریب کو راشن دے دو, پیسے دے دو, گوشت کھلانا ہے تو دکان سے خرید کے گوشت دے دو, بکروں کو بھیٹ مت چڑھاؤ. تو زکوٰۃ ہے اسلام میں. تو پھر اسلام میں روزہ ہے, کتنی خوبصورت عبادت ہے یا نہیں ہے. اسلام نے روزہ پتہ ہے کیوں مشروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کم کھانا پسند ہے. محرم کی دیگیں, ربیع الاول کے حلوے, شب برات کے حلوے, لڈو, مٹھائیاں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر وہ چیز جو موٹاپا لائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے موٹاپے کو سخت ناپسند کیا ہے. ناپسند نہیں بلکہ سخت. ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے ہو, وہ ایک الگ بات ہے, وہ موٹاپا جو کھا کے ہو. ہم نے ظلم یہ کیا, ایک تو کھایا بھی اور اس پہ مذہب کا لیبل بھی لگا دیا. ابے یہ تو شریعت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کھاؤ یار,
جائیدادیں کھا جاؤ آپ, لیکن شریعت کا لیبل تو نہیں لگاؤ نا. ہم مٹھائیاں پھوڑ پھاڑ کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے. کھانے کے بعد میٹھا کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. بھوکا رہنا سنت ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور بھی بخاری کی حدیثوں, صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نبی نے دنیا کی صرف ایک چیز کثرت سے رکھی ہے, بیویاں, بس. اس کے علاوہ آپ دنیا کی نعمتوں کی طرف بولو نہیں گئے. کھانے میں انتہائی قناعت, بستر آپ کا سادہ, زمین پہ کھجور کی چھال, نہ کوئی بنگلہ بنایا, نہ کوئی لگژری لائف تھی آپ کی. کپڑے بھی آپ کے سادہ سے, اکثر پیوند لگے ہوتے اس پہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے دنیا کی چیزوں میں صرف ایک چیز رکھی ہے, کیا ہے؟ کثرت نکاح. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے, کیونکہ اس کا دیکھنے میں دنیا لگتی ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اس میں عورتوں کو عزت ملتی ہے, گھر ملتا ہے. اور ہم اس میں کنجوس, ایک نمبر کے کیا ہیں؟ کنجوس. اس میں دوسری پہ کروڑ پتی آدمی کی بھی جان نکلتی ہے, اور باقی سب کچھ کھا جاؤ, یہ بھی کھا جاؤ, وہ بھی کھا جاؤ. افطاری پہ دسترخوان پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی کھائے گا کیا, بس کر. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے نا, بس یہ آج رمضان میں 2 منٹ لے لوں, ایک چٹکلا ہے, بڑا فریش ہو جاؤ گے آپ لوگ. ایسے بھی کون سا کچھ کھانا کھانا ہے آپ لوگوں نے گھر جا کے, ابھی کیا کر رہے ہیں, روزہ ہے تو سوکھے سوکھے آئے اور سوکھے سوکھے جاؤ. ایک بدعتی مولانا جو یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, وہ بھی کھانا سنت, فلانا کھانا بھی سنت, تو کھا کھا کے نا انتقال ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہوا, کسی کے گھر تیجا تھا, کسی کی میت ہوئی تو اس نے تیجے کی دیگیں پکوائی ہوئی تھیں. تو ان مولانا صاحب کی بیوہ نے بچوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں کھانے پہ بلایا ہے, تھوڑا کھا کے نہ آنا, باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی. کہ جو چیز میری موت کا سبب بنی, میرے بچے اس میں کنجوسی کر رہے ہیں. ہمارے نانا مسجد کے امام تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, 99 سال کی عمر میں فوت ہوئے وہ, اور 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویاں پڑھتے تھے ماشاءاللہ. تو ایسا لمبا قد, گورے چٹے, بڑے اللہ نے ایک پرسنالٹی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور سخاوت بہت ماشاءاللہ. جو سخی لوگ ہوتے ہیں دل بڑا ہوتا ہے, زندہ رہ لیتے ہیں. کنجوس آدمی تو ٹٹک, وہ جو ہے نا وہ دل تنگ ہوتے ہوتے ہی مر جاتا ہے کہ یہ یہاں چلے گا یہاں چلے گا. تو سخی لوگ زیادہ زندہ رہ لیتے ہیں. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے بھی مزاحیہ بہت, موٹے نہیں تھے وہ بھی, دبلے تھے, لمبے. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, کہتے تھے ایک بدعتی مولوی تھے, خوش مزاج تھے, تو خوش مزاج ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نے لمبی عمر دے دی ہوگی. تو وہ یہ سناتے تھے کہ ہم چھوٹے بچے تھے, ہمیں بٹھا کے نا کہ دیکھو ایک بدعتی مولانا تھا, کھا کھا کے مر گیا. تو کسی کے ہاں تیجا تھا, تیجا ہوتا ہے نا میت کے سویم پہ دیگیں پکائی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس مولانا کے بچوں کو بھی دعوت تھی. تو بیوہ نے کہا, مولوی صاحب کی جو بیوہ تھی اس نے بچوں سے کہا دیکھو تھوڑا مت کھانا, باپ کی روح کو تکلیف ہوتی, وہ مرا ہے جس وجہ سے ہے. خوب ٹھوسنا, بچے کھا رہے کھا رہے کھا رہے کھا رہے, کھا کھا کے نا بچوں سے چلا ہی نہیں جا رہا نا. بچوں نے سوچا کہ اب چلا نہیں جا رہا, تو 2 آدمیوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے نا پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں بچے. ان کا خیال تھا ہماری ماں خوش ہو جائے گی, باپ کی روح خوش ہونا, وہ اماں دیکھ کے کیا ہو جائے گی, خوش ہو جائے گی. اماں کہے گی واہ واہ واہ. تو جب یہ گھر پہنچے, ماں نے رکھ کے چماٹ لگایا, بولا بغیر تو تمہارے باپ کو اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جاتا تھا اور تم چل کے آ رہے. ہمارا تو بھائی یہ والا مذہب بن چکا ہے, مسلمان ہر وقت کھا رہا ہے, شب برات کے حلوے الگ کھا رہا ہے, تیجے الگ, میت کے 40ویں الگ, نیاز الگ, پتہ نہیں کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے. بھائی روزے سنت ہے, کھانا سنت نہیں ہے. نبی نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. یعنی اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ بھرا ہوا برا لگتا ہے. حرام نہیں ہے زیادہ کھانا, کھا لیں آپ, ترغیب نہیں ہے اس کی, ترغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے, اور ہم 2 کا کھانا 1 کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. خیر,
تو رمضان کے روزے یہ بھی عبادت ہے بھائی. اللہ کو پتا ہے ویسے کم بخت بھوکے رہتے نہیں ہیں, تو میری خاطر کیا کرو, بھوکے رہو, تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا عبادت ہے. کھانا والا, اچھا دیکھو کھانے بھی اللہ نے کون سے رکھے ہیں. اسلام میں چند کھانے سنت ہیں. ایک بقرعید کا کھانا, ایک ولیمے کا کھانا, ایک عقیقے کا کھانا. تینوں گوشت ہیں, میٹھا اس میں بھی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تینوں کیا ہیں؟ بقرعید میں روزہ حرام, 4 دن روزہ حرام ہوتا ہے, 3 دن بقرعید کے, چوتھا دن بھی حرام. کیوں حرام ہے؟ تاکہ کھا سکو. یہ 4 دن میں کھانا سنت ہے. لیکن یہاں بھی لڈو نہیں ہے, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. بچہ پیدا ہو گیا, 10واں بھی ہوا ہے, تو فیملی پلاننگ والے تو تباہی مچا دیں گے, ہائے ہائے برباد ہو گیا. جتنے فلاسفر آئیں گے بڑے بڑے آپ کے جو آج کل افلاطون آ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ غربت میں اضافہ ہو گیا, ایک اور بچہ آ گیا, 10 بچے ہو گئے. لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے پہلے بچے پہ بھی عقیقہ, 10ویں پہ بھی کیا ہے. اگر 2 ہی بچے اچھے ہوتے تو اللہ تیسرے پہ عقیقے کا حکم نہ دیتا. اللہ کہتے ہیں پینلٹی لگے گی, سارا تو تمہارے بچے کھا جائیں گے. رزق تو بہت محدود ہے اس زمین پہ, میں نے تھوڑا سا پیدا کیا ہے, میں نے تو بہت تھوڑا سا پیدا کیا ہے. تمہارے پاس اسپیس بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ذخائر بھی نہیں ہے, بچے پیدا ہوں گے بھوکے مریں گے. تو لہذا سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ کہتا ہے تیسرا پیدا ہو رہا ہے تو بھی, اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکے میں شاید 2 اس لیے ہوں کہ وہ کھائے گا بھی اور کما کے کھلائے گا بھی. اسلام میں کھلانا کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. عورت کے ذمہ صرف کھانا ہے. اسلام کہتا ہے مرد کے ڈبل ذمہ داری, کھائے گا بھی مرد کھلائے گا بھی ہے. تو بکمبا دلے کہہ رہا ہوں کہ کھا رہا ہے, کھلانے میں آج کل کم فوکس کیا ہوا اس نے. اچھا خیر, تو اللہ میاں نے کہا کسی کے 19.25 سے جب 19 ہوں گے تو بھی کتنے بکرے, لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1. تو اللہ میاں تو خوش ہو رہے ہیں. شریعت تو یہاں بھی مٹھائی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بچے کی پیدائش پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں. میٹھا ہے ہی نہیں بھائی. میٹھا اگر ہے تو کھجور ہے. تو اس میں بھی شریعت نے بکرا, 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے, وہاں بھی گوشت جو موٹاپا نہیں لاتا. اور ولیمے میں کیا ہے, ولیمہ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں, لیکن حدیث میں جو صراحتاً ترغیب ہے, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری ہی کاٹ دو. اس میں ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری, تو وہاں بھی بکرا آ گیا میرے بھائی. تو مسلمان تو گوشت خور ہوتا ہے, مجبوری ہے کیا اس کی. تو ہم آ گئے مٹھائی خوری پہ. تو لڈو, مٹھائیاں, حلوے, مانڈے, یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار کہتے ہیں محبوب کو, فراق کا معنی جدائی. تو ہم محبوب کی جدائی میں, نبی کے غم میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو گئے, ہاتھی ہو گئے. اللہ کی محبت میں آج مسلمان دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, موٹا ہو رہا ہے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان کے دوست بن گئے ہم لوگ. تو قدرت نے جن کو نیچرلی, جن کا وزن زیادہ ہے, بہت سارے صحابہ میں بھاری جسم والے بھی تھے, کم کھاتے تھے لیکن جسم بھاری تھا, وہ تو قدرت کی طرف سے ہے, عیب کی بات نہیں ہے. وہ موٹاپا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جو کھا کھا کے آیا ہو. تو رمضان ہمیں کم کھانے کی عادت ڈالتا ہے. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر جس کا وزن 70 کلو تھا تو رمضان کے بعد وہ کم ہونے کے بجائے 170 کلو کا ہو جاتا ہے. اس میں صرف 100 کلو کا اضافہ ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. تو بھائی کنٹرولنگ پاور بڑھاؤ رمضان میں, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی بڑھے اور کھانے پہ کنٹرول کی طاقت بھی بڑھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم